सलाम अलैकुम जी सर पाकिस्तान। वाह वाह जी, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं हसन साहब? मौला का करम अल्लाह ताला के एहसान। कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ, मैं मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। मोहम्मद हनीफ, आप क्या काम क्या करते हैं? मैं अभी तो घर पे फारिग बैठा हूँ। नहीं, आलिम दीन है या कोई और पेशा है आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं एक यूं समझ लें, एक अदना से मुबल्लिग हूँ। मौलवी हैं? मौलवी। जी 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 मौलवी साहब किस शहर से कॉल कर रहे हैं? जी। वो बस आपसे बात करनी थी, लेकिन मेरा बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं अभी बस फारिग होकर अभी घर पर आया हूँ। तो ओके, नाम क्या था जाफर बताया साहब मौलवी साहब आपने? ये मोहम्मद हनीफ नाम है मेरा। किस शहर से है मोहम्मद हनीफ भाई? जी, कराची से। कराची। हुक्म करें, बात शुरू करें, बिस्मिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। फिर इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। अभी वो जाफर साहब ने कहा कि आप थोड़ी सी हेलो हाय कर लें, सलाम दुआ कर लें, इनसे आपका अच्छा तारुफ अच्छा, करा दें। हाँ, फिर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ताला आप आ आपसे जाए ना, अगर नेक्स्ट वीक जी आ जी जाएं तो जी वीडियो के जी साथ, ठीक है ना? बिल्कुल, जी जी, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हमला करें कि सब शिया जो है सहम जाए, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शियों को डरा दें आप देखें, बिल्कुल। ऐसा हमला नहीं करें। नहीं फिर देखते नहीं हैं नहीं, शियों के ऐसे पास दिफा है या नहीं है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, ना मैं मतलब इस तरह की गुफ्तगू करने का कायल हूँ कि जिस तरह हम लोग आपसे कर लेते हैं, या अच्छा, आपके उलमा जो है तो कर लेते हैं। इस तरह नहीं, इंशाअल्लाह ताला कमीज के दायरे में एक तरीकेकार से नहीं भाई, आपसे अगर बात दलील करेंगे। मोहकम हो ना, दलील अगर मोहकम हो जी तो जी मुखालिफ मुखालिफ तो जी लरज जी जाता है जी, ना। बिल्कुल। अब यही तो ये बात कहने का होनी मकसद चाहिए। यही है कि इसलिए आपके अब पास जो सबसे बड़ा दलील है वो लेके आ जाए इंशाल्लाह तबारक व तआला अगले हफ्ते। जी जी मोहम्मद जी, हनीफ भाई, बिल्कुल। मैं तो इंशाल्लाह ताला दोहरे हाजिर की बात करूंगा आपसे। आपसे जो बात करनी है ना मुझे, मैंने हाँ, उनसे जाफर हालात साहब से भी हाजरा कहा पर, था, मैंने क्या मैं वो हसन हालत साहब हाजरा से जो उसको बात ज्यादा करनी। मालूम है ना, वो जवाद नकवी है ना। उसको जी हालात जी, हाजरा पे प्रोग्राम रखता है वो। उसको दीन का तो कुछ पता नहीं है। हालात हाजरा पे प्रोग्राम अच्छा वो रखता है। हाँ, इसराइल, अच्छा अच्छा फलस्तीन, अच्छा हाँ, रशिया, यूक्रेन, सब उसको मालूम है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। उस, चले उससे खैर। बात ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह, आपकी बड़ी हाँ, मेहरबानी है। मैं इंशाल्लाह ताला। हमें बहुत हाँ, खुशी है बिल्कुल मोहम्मद हनीफ बिल्कुल। भाई। उलमाए जी दीन जी जी उलमाए दीन से बात करके हम सीखते हैं, उनके सवालात जी जी सुनकर जी हम जी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम ज्यादा तहकीक करें, मुताला करें। जी, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हमारे, देखें, जी हाँ, यही अगर ये नाजरीन भी आज मुसलमानों के से लिए भी मुफीद होता है। जी हाँ। देखें ना, आज जो है तहकीक की तो हमारे से खत्म हो गई। इसकी वजह से आज हम टुकड़ों में बट गए, और जो जी, है ना, फिर हम अपना अपना हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं, और इस तरीके से हम सही पैगाम उम्मत को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर तो आज आपका हम अकीदा जो क्या है है ना, शियों के मुतालिक मोहम्मद हनीफ साहब? अल्हम्द जी जी, शियों के मैं शिया बरेलवी मुसलमान अकीदे से है या मेरा मुसलमान ताल्लुक नहीं है? जी। आपका अकीदा शियों के मुतालिक क्या है? शिया मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है या बुरे मुसलमान है? क्या साहब है शियों का? देखिए, देखें अपना हसन साहब, बात शिया होना, बरेलवी होना, देवबंदी होना, अहले हदीस होना, ये मसला नहीं है। मसला ये होना है कि हमारे अकाइद सही बिल्कुल होना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। देखिए, हाँ। मिसाल के तौर पर मैं बरेलवी हूँ, मेरे अकाइद कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो बरेलवियत मुझे नहीं बचाएगी। अगर हम्म, मैं शिया हूँ और मेरे अकाइद कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो शियात मुझे नहीं बचाएगी, या देवबंदी मुझे नहीं बचाएगी, कोई ओके अहले ओके हदीस सर, नहीं बचाएगी। समझे? सही। मुझे मैं बचूंगा तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बचूंगा। अगर मेरा हाँ, उस पर अमल है तो फिर तो मैं सही हूँ। और अगर मैं इससे हटकर कोई बात कर रहा हूँ, या इससे हटकर मैं चल रहा हूँ, तो भले मैं कुछ भी हो जाऊं, शिया हो हम्म, जाऊं, सुन्नी हो जाऊं, बरेलवी हो जाऊं, देवबंदी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, हसन साहब, हाँ, वो कामयाब नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि तीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और जब पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तो फिर दाखिल होने का रास्ता जो है ना, अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा इकराम का है। बस अच्छा, अहले इस बैत पर नहीं? हमारा जी, अहले बैत अलैहिस्सलाम बताइए नहीं? ना वो भाई जी सहाबा है या अहले बैत अलैहिस्सलाम है? जी जी। अहले बैत भाई, देखिए, सहाबा इकराम, आप सहाबा इकराम से सिर्फ सहाबा इकराम नहीं लिया करें। सहाबा इकराम में अहले बैत भी आए थे, और अहले बैत के बगैर तो, सहाबा इकराम के बगैर, अहले बैत के बगैर ये तो दीन मुकम्मल होता ही नहीं है ना। होता है हसन साहब?
اگر ایک ہم ان صحابی کو تھے چھوڑ دیں. ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ وہ عبداللہ جی ابن جی مسعود جی کے زمانے میں عثمان کے گورنر تھے کوفے میں. شراب جی پیا انہوں نے خوب، پیا، جی صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر جی کہا جی کہ میں مزید نے بھی پڑھا دو، مزید بھی پڑھاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اور صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے دیکھیے اگر وہ انہوں نے ہاں، دیکھے تو حسن صاحب نشے میں ایک آ گئے، بات مجبوری تھی، نشہ یہ ہو گیا تھا دیکھیں. نا. نہیں نہیں صحابہ کرام. ایسی بات نہیں ہے. نہیں نہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہم اس بات کو، آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، دیکھیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھنا یا اس طرح کی بات کرنا یہ صحابہ اکرام کی شان میں مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں وہ چیز تو لینی ہے جو صحابہ کرام نے. آپ ہمیں جو ہے نا، ہمیں خلفائے راشدین کے کارنامے جو انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو اسلام میں کردار رہا ہے، جو صحابہ اکرام کے تبع تابعین کا کردار رہا ہے، ہمیں اس پر نظر ہمیں یار یہ نہیں دیکھنی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں گے تو کوئی بھی مطلب معاملہ ہم سلجھا ہی نہیں سکیں گے. ہم نے یہ آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہے دیکھنی ہے. محمد حنیف بھائی، جی یہ بخاری کے ایک حدیث میں آپ کو پڑھتا ہوں. یہ بخاری جی کی جی حدیث سو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی صحابہ کرام کے کارنامے اور خلفائے راشدین کے کارنامے فلان فلان فلان، اگر مان بھی لینا کہ ان کے کارنامے ہیں، تو یہ کتاب ہے جی بخاری. یہاں پہ ملاحظہ جی جی فرمائیے، بخاری میں بہت جلدی کے ساتھ صفحہ نمبر 544، یہ حدیث ہے 3062. یہ باب کا عنوان ٹھیک ہے ہے. ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر. اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کرتا ہے، دین کو بے استحکام شک. پہنچاتا ہے فاجر آدمی جی کے ذریعے. اور پھر یہاں پہ حدیث ہے ان اللہ یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. یہ تو آپ لوگوں کے پاس ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تقویت کرتا ہے کس کے ذریعے؟ فاجر، فاسق کے ذریعے. اگر آپ نے کہا، اب پہلی بات ہے کہ ہم صحابہ کے کارنامے مانتے نہیں. دوسری بات ہے ہم مان بھی لیں تو اس سے صحابہ کی کیا، اگر انہوں نے دین کی خدمت بھی کیا نا، تو جب آپ کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی تقویت کس کے ذریعے کرتا ہے؟ فاجر کے ذریعے سے، فاسق کے ذریعے سے کرتا ہے. جب دیکھیے تو پھر تو ان کے کارنامے کے، تو پھر دیکھیں اس سے دیکھیں ان کی دیکھیں دینداری ثابت ایک نہیں بات. ہوتی، ان کا تقوی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو ہم نے اتباع ہماری جو کرنا ہے. کتابوں میں ہمیں دیکھیں اللہ نے فرمایا دیکھیں الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ نا. کارنامے دکھانے سے کیا بالکل ہوتا ہے؟ بالکل. ہاں، نہیں صادقین کے دیکھیں ساتھ. کارنامے سے مراد کیا ہے؟ کارنامہ تو سب سے زیادہ دیکھ- فاجر کا ہوگا آپ کے نزدیک. دیکھیں فاسق ایک فاجر کا. منٹ ایک ہاں منٹ ہاں ایک منٹ بات سنیں حسن صاحب. بات ہاں کارنامے سے مراد کیا ہے؟ کارنامے میں وہ چیز بھی ہیں جو ہاں. عبادت میں بھی آتی ہیں. صحابہ اکرام نے یا انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کی، وہ بھی ایک کارنامہ ہے. اچھا. ملک فتح کیے، وہ بھی ایک کارنامہ ہے. اور جو ہے نا کفار کو مسلمان کیا، یہ بھی ایک کارنامہ ہے. پوری زندگی ایک کارنامہ ہے. یعنی کہ صحیح. شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی آپ دیکھ لیں تو کارنامہ ہے. سمجھے؟ اس کو ہم ایک عام لفظوں میں کارنامہ کہیں گے. ایسے ایسے خوبصورت نمونے اپنی زندگی کے پیش کیے ہیں کہ جس سے آج ہم جو ہے کلمہ شریف پڑھنے کے قابل ہیں. ورنہ آپ بتائیں آج کا مسلمان، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کا، آج کا جو مسلمان ہے، اگر اس دور کا اسی طرح کا مسلمان ہوتا تو دین عرب سے آگے نہیں نکل سکتا تھا. ایک بات محمد حنیف بھائی، ایک بات مجھے بتائیں، جی صحابی آپ بولتے کس کو ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جی صحابی ہم ان کو بولتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کو صحابی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے صحبت کا، رسول پر ایمان اور نبی صحبت کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں، صحبت. صحبت سے اچھا. کیا اور مراد ہے؟ اگر مثلا ایک منٹ ایک نہیں دن، ایک دو منٹ ایک دن، منٹ ایک مہینہ، 6 مہینے، ہاں، 1 سال، نہیں نہیں صحبت سے کیا مراد ہے؟ ایک منٹ آپ ہاں. سمجھ لیں. جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، بھلے وہ ہوں، ایک لمحے کے لیے دیکھا، ٹھیک ہوں، ہے، ہوں. اور ایک لمحے کے لیے دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کا براہ راست دیدار کیا، وہ بھلے ایک لمحے کا کیا ہو، وہ صحابی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لمحے دیکھا اور پھر اس کے بعد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ صحابی ہیں. ایک وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے رہے، پوری زندگی انہوں نے گزار دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا
اس دنیا سے چلے گئے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ کہیں اور ہجرت کر گئے, ہم ان کو صحابی کہتے ہیں. تو صحابی کون سا ہے بھائی؟ ایک بات کرو نا, پوری زندگی گزار دی یا ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا؟ نہیں, ایک لمحے والا بھی صحابی ہیں اور ایک پوری لمحے والا زندگی بھی گزارنے صحابی والا. ہے. اچھا جی جی. اچھا, تو پھر اس لیکن طرح وہ مجھے شرط بتائیں. کیا ہے؟ دیکھیں شرط کیا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا ہو, وہ شخص صحابی کہلائے گا. وہ نہیں ایسے تو ابو جہل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دوسرے منافقوں نے بھی دیکھا, تو کیا وہ کیا اہل ایمان ہاں والے کہلائے؟ نہیں کہلائے. ٹھیک ہے. تو عزیزو, محمد انیس صاحب فرما رہے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھے تو شرط کی ایمان لایا ہو, مسلمان ہوا ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے. اور دین انہی سے لینا, دین انہی سے لینا, اتباع انہی کی کرنی ہے. صحیح ہے؟ جی 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 جی. ہاں, تو میں آپ کو قرآن کی ایک دو آیت سنا دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں سنائے, بالکل سنائے, میں سنوں گا. عزیزو, یہ قرآن مجید کا دل ہے, سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. اچھا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو انذار کر دیں کہ ان کے آبا بھی انذار ہوئے تھے اور وہ غافل ہیں. اگر میں کسی آیت کا غلط ترجمہ کروں تو آپ مجھے ٹونک دیجیے. لقد حق القول على اکثرهم, لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. یہ میرا کلمہ, یہ میرے علم میں یہ بات ثابت ہے ان کی اکثریت پر, ان کی اکثریت پر, کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, کبھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ سورہ یاسین مکی ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد حق القول علی اکثرهم, ان پہ تقدیر کی قلم پھر چکی ہے کہ یہ ان کی اکثریت کبھی ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ان کے گردنوں پر زنجیریں ڈال دی ہیں, اور ان کی زنجیر جو ہے ان کے اذقان تک, اذقان اس کو بولتے ہیں, زقن, یہاں تک آتی ہیں. فهم مقمحون, یہ اس طرح باندھے گئے, جیسے مجرم کو باندھا جاتا ہے اس طرح باندھے جاتے ہیں یہ. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے ہم نے رکاوٹ کھڑا کر دی ہے, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے. یعنی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن ان کا دل حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کی اکثریت یہ ہے کہ ان کے لیے برابر ہے, آپ ان کو انذار کریں, معجزے دکھائیں, نصیحت کریں یا نہ کریں, یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی مکے میں, اور ہمیں پتہ ہے یہ صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. اور یہ سب مسلمان ہو گئے تھے, صحابہ بنے تھے. مکہ والا کوئی نہیں بچا تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا, سب مسلمان ہوئے اور سب صحابی بنے تھے, سب صحابی بنے تھے, کیونکہ سب نے رسول, ایک منٹ محمد حنیف بھائی, ایک منٹ, سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اب پاکستان میں جو بل پاس ہوا ہے نا توہین صحابہ کا, سب سے مقدمہ پہلے چلنی چاہیے قرآن مجید پر, سورہ یاسین پر. اتنی بڑی توہین صحابہ کی, اتنی بڑی توہین صحابہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ تو میرا قول ہے, میرا وعدہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, لیکن یہ سب مسلمان ہوئے تھے. اور اللہ نے وعدہ بھی دیا ہے کہ یہ سب جہنمی ہوں گے, ان کے گردنوں پہ زنجیر اور یہ ہاتھ گردن پہ باندھے ہوئے, اور یہ ان کے جو اذقان ہے. ہاں اچھا, یہ سب. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں ہم نے دین انہی سے لینا, جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا نا, ایک دفعہ بھی دیکھا اور اس نے ایمان لایا, یعنی شہادتین پڑھی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر یہ جو ہے اکثر یہ ان کی اکثریت جہنمی ہے. ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ بسم اللہ. نہیں, ہاں آپ سن لیں میری بات حسن صاحب. یہ جو آیت آپ جو بیان سورہ یاسین شریف کی کر رہے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی. سمجھ رہے نا آپ, یہ جن پر مہر لگی تو پھر وہ کون ہوگے؟ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, وہ کفار ہیں, وہ کافر ہیں. اور لیکن وہ سب مسلمان ہوئے تھے. ایک منٹ سن لیں میری بات. قرآن جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے, یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. جیسے ابو جہل تھا, اس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی. نہیں, حالانکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا, اس کو دیکھا بھی تھا,
لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا نا، تو اس پر ایسے کفاروں پر جو ہے نا مہر لگا، جو ایمان لے کر آئے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. کوئی ایک صحابی، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر وہ جو ہے نا کفر میں چلے گئے. ایسا نہیں ہوا ہے. کیا ہوا ہے، یہ کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ یہ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو وہ قبیلے جو کہ دور رہا کرتے تھے اور وہ انہوں نے سنا تو وہ موٹی ہونے لگے. تو یہ کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس فتنے کو روکا، جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کو روکا. یعنی کہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی تھی نا دین کے اندر، وہ ہمارے یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنوں کو روکا. سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ جو آیتیں سنا رہے ہیں یہ صحابہ کرام کی لیدی نہیں ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد. آیت کس کے لیے آیا؟ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. فرض کریں آپ مکے میں ہیں، فرض کریں اس زمانے میں آپ مکے میں تھے نا. اب مسلمان اس زمانے میں مکے میں بہت کم تھے، مکے میں مسلمان بہت کم تھے. مکہ جو ہے مشرکین کا شہر تھا. ہاں، مسلمان کو وہ ستاتے تھے اور اکثر مسلمان چھپاتے بھی تھے، مخفی کرتے تھے کم مسلمان. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اکثر ان کے ایمان نہیں لائیں گے اور یہ اکثر جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ایک طرف سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ بات سنیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں مولوی صاحب کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ جہنمی. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہے کیونکہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے دیکھا بھی. ہاں بالکل. وہ کیا، وہ کون تھے؟ وہ منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے. ہاں بالکل، ہمارا بھی یہ عقیدہ، اکثرهم لقد قول حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ہمارا بھی عقیدہ اکثریت. ہاں بالکل، بات بالکل ختم. بات محمد حنیف بھائی، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، منافقین تھے. ہمارا بالکل صحیح فرما، آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا ہوں، بالکل صحیح. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، شاپ دار الفکر. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1193 ہے، 1193. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. جی ایک منٹ میں حدیث جو ہے، حدیث نمبر جو ہے مجھ سے کھو گیا. یہ نہیں، حدیث نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ صفحہ میں نے غلط کھولا ہے، معاف کیجیے گا. میں ایک اور صفحہ کھولنا چاہیے مجھے. چلے آپ بات کریں پھر میں انشاءاللہ آپ کو میں کھل گیا، بس صفحہ مل جائے، صفحہ مل جائے. جی آرام سے کوئی بات نہیں. تھینک یو سر، آپ کی بڑی مہربانی. اچھا، یہ حدیث ہے بھائی، یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 1152 کتاب الفضائل میں. اور یہ باب ہے کون سی باب ہے بھائی؟ یہ باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حوض ہے کوثر ہے، اس کے اثبات اور اس کے صفات. یہاں پر حدیث نمبر ہے یہ 2304. یہاں پہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، کہ میرے حوض کوثر پر ایسے مرد، ایسے لوگ داخل ہو جائیں گے، ممن صاحبنی، جو میرے ہم صحبت رہے ہیں، حتی اذا رأیتہم، جب میں ان کو دیکھتا ہوں، وَرُفِعُوا اِلَيَّ، اور میرے جانب لائے جاتے ہیں، اُخْتُلِجُونِی، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، مجھ سے دور کیے جائیں گے. فَلَأَقُولَنَّ، میں کہوں گا اے ربی، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں. فَلَيُقَالَنَّ لی، اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ صریح ہے کہ رجال ممن صاحبنی، صحابہ تشریف لائیں گے حوض کوثر پر. حوض کوثر سے ان کو بگایا جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں. تو کہا جائے گا کہ تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے بھائی محمد حنیف صاحب، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں گے. صحابہ تو وہ ہیں. صحابہ کے متعلق میں نے قرآن سے آئے سورہ یاسین آپ کو سنایا.
صحابہ کے متعلق نہیں، یہ ہاں صحیح بالکل حدیث مسلم سے نہیں، آپ کو دیکھیں سنایا، جو آپ ہاں کہ آپ صحابہ جو ہے، صحابہ جو حوض کوثر سے بگائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نہیں ایجاد نہیں کی ہیں. نہیں یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، وہی یہ ان حدیث لوگوں کے صحابہ کا لیے کہہ ہے۔ رہا ہے. یہ اچھا اچھا، سن لیں میری بات، یہ صحیح فرما مسلم رہے ہیں، یہ شریف کی صحابہ جو کے لیے حدیث آپ نے بیان کی ہے، تو سن لیں میری بات، یہ صحابہ کے کرام کے لیے نہیں کہی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کیا کرتے ہیں، ترک کیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کیے، جی. تو ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، حوض تو کوثر سے دور ممن کیا جائے گا صاحبنی ان لوگوں رجال ممن صاحبنی، ایسے مرد کی۔ جو میرے ہم صحبت رہے ہیں. ہم صحبتوں کی بات ہو رہی مولوی دیکھیں صاحب. ہاں بالکل بالکل، اب دیکھیں صحبت میں تو وہ منافق بھی تو رہے نا، منافق نہیں رہے ہاں بالکل بالکل، ہم بالکل بات صحیح آپ. بالکل رہے نا۔ تو دیکھیں ہم تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم منافقوں اور کافروں کی طرف اس کو ہم صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ سکتے، تو کیونکہ صحابہ ایک کرام سوال ہے دیکھیں آپ سے مولوی صاحب، برائے کرم اس جی سوال کو برا نہ مانیے. سوال یہ ہے کہ نہیں میں حدیث شریف میں یہ ہے کہ انہوں نے، ہاں خطاب آئے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. ہاں تو آپ ہاں بتا تو سکتے ہیں کہ ہاں صحابہ جو منافق تھے انہوں نے کیا دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ دیکھیں جو منافقوں نے تو کی، ظاہر سی بات ہے یہ جو منافقوں یہ کام ہوگا نہیں، جو دین میں نئی باتیں کون سی جو دین سے ٹکرا رہی ہوں گی، جو ٹکرا رہی ہوں گی وہ منافقوں کی طرف سے، اور بالکل جو ہمارا بھی یہی ان کے عقیدہ ہے، عین مطابق۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ جی ہے، بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ دیکھیں نا، ہے، بالکل. سن لیں میری بات، شیعوں یہ اگر سن لیں میری، اب اگر بولیے آپ نے اللہ دیکھیں، اکبر۔ آپ نے اتنی بہادری سے، آپ نے اتنی اب جرأت سے ان احادیث کی تصدیق کی ہے، قرآن کی تصدیق کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ صحابہ میں منافق تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، وہ حدیث نے ان سے مذمت کی ہے، ان سے بچنا چاہیے، منافقین سے بچنا چاہیے. جی جی ہمارا جی یہ بالکل، دین ہی یہی جی ہے، جی بس جی ختم بات. جی ہاں جی بالکل بالکل منافق، دیکھیں بالکل. یہ ساری باتیں جو میں، اور اچھا میرا تو موضوع پتہ کیا تھا آپ سے بات کرنے کا موضوع؟